बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडीज़ को जो है भरपूर तरीके से जो है टाइम दे रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला आप अपने फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वक्त पर ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मैं हिस्सा नाज़रा से जो है आज आपसे सूरतुल हुमाज़ा और सूरतुल आदियात डिस्कस करूँगी। आप अपनी इस्लामियत की बुक्स खोल लें। इस्लामियत की बुक से पहले हम पढ़ेंगे सूरतुल आदियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फ़असरना बिही नक़अ फ़वसतना बिही जमअ। यहाँ तक बेटा मैंने आपको पढ़ा दी थी, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल कुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। तिलावत इसकी बेहतरीन तरीके से जारी रखेगा। इसके बाद दूसरी सूरत जो हमने पढ़नी है वो सूरतुत तकासुर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन ला तरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जी बेटा, इन दोनों सूरतों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज मैंने दोहराई इसलिए करवाई कि आप बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टर्म के सिलेबस की रिवीजन भी जारी रख सको। जी, नाजरा से ये दोनों बातें आपने दोनों सूरतों को मुकम्मल तौर पर याद कर लेना है। लास्ट लेक्चर बेटा हमारा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हवाले से था। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हाफ टॉपिक्स विद लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे और उम्मीद करूंगी कि आपने बेहतरीन तरीके से बेटा उन्हें प्रिपेयर किया होगा। बहुत आसान टॉपिक था। मैं चाहूँगी थोड़ा सा जितना मैंने पढ़ा दिया 2 to 3 मिनट्स में इसको हम एक रिव्यू ले लें ताकि हम फिर इसको कंटिन्यू कर सकें चैप्टर को। तो बेटा सबसे पहले डिस्कस करेंगे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मफ़हूम। अमर का मतलब मैंने क्या बताया था? हुक्म देना। अल मारूफ किसे कहते हैं? नेकी को। तो क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट हम इसे क्या कहेंगे? नेकी का हुक्म देना। ठीक है। और नही अनिल मुनकर और नही का मतलब होता है रोकना या मना करना। अल मुनकर का मतलब होता है कि हर बुराई से, ठीक है, बुरे कामों से या वो बात जो गैर मारूफ है, जिसे माशरा अच्छा नहीं जानता, ठीक है, जिसे आपकी फितरत पसंद नहीं करती, वो क्या बातें होती हैं? वो मुनकिरात होती हैं। और मारूफात क्या होती हैं? वो बातें हैं जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वो नेकी की बातें हैं। ठीक है, जिनके अपनाने पर माशरा भी खुश होता है, जिसे अच्छा समझता है और आपकी फितरत के मुताबिक वो बातें जारी रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हम इससे क्या मुराद लेंगे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर से? कि ये एक फरीज़ा है और फरीज़ा है क्या? नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। मैंने बोर्ड पे दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है फरीज़ा, यानी इसको उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या करार दिया गया और क्यों कहा गया कि ये एक फ़र्ज़ है? चूँकि मैंने बताया इसकी वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उन्होंने जो दीन लेकर आए वो दीन इस्लाम, ठीक है, हदायत का ज़रिया आखिरी कुरान, और मुसलमान जिन पर ये कुरान और हदायत उतरी वो आखिरी उम्मत। तो उम्मत मुस्लिमा जो कि आखिरी उम्मत और आखिरी नबी के ज़रिए मुकम्मल हो गया, तो अब ये फरीज़ा मुसलमानों पर आयद होता है कि वो इस तबलीग को आगे लेके बढ़ें कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। ठीक है, ये फरीज़ा इस हवाले से अल्लाह ताला के दो इरशादात भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे और अंडरलाइन करवाए थे। आपने वो याद कर लेने हैं, वो शॉर्ट में भी डिस्कस हो रहे हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस हो रहे हैं। इसके बाद बेटा तीसरी बात मैंने डिस्कस की थी कि ये फजीलत मशरूत है, यानी किसी शर्त पर ही दी जाती है। यानी अगर उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने कहा कि ये बेहतरीन उम्मत है, ठीक है, और उन्हें अफजल करार दिया बाकी उम्मतों से, तो किस बुनियाद पर करार दिया? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर कि वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी फजीलत ख़त्म हो जाएगी अगर तुम ये फरीज़ा अंजाम नहीं दोगे। ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी ये फजीलत, बल्कि हमें आखिरत में अल्लाह ताला को जवाबदेह भी होना पड़ेगा। ये बात थी उस हवाले से। लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था 4th क्वेश्चन के हवाले से वो था कि इस्लामी हुकूमत का अवलीन फरीज़ा यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। कुरान की आयत से भी डिस्कस हो रहा था कि अल्लाह ताला जब उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करता है, यानी वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ज़मीन पर इक़्तिदार यानी हुकूमत देता है, तो उनको 4 तरह के फ़राइज़ दिए गए
کہ وہ اقیم الصلاۃ، وہ کیا کریں، نماز قائم کریں، یعنی خود بھی نماز قائم کریں اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس بات کو معاشرے میں اس کا امپلیمنٹ آسان کریں کہ لوگ نمازوں کے اوقات دفاتر میں جو ہے پابندی اس چیز کی دیکھی جائے یا وقفہ دیا جائے تاکہ لوگ نمازوں کا اہتمام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اعطاء زکوٰۃ، وہ لوگ کیا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور نہ صرف ادا کریں بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، وَتَأْمُرُونَ بِالنَّاسِ، اور نیکی کا حکم دیں، اور پھر کیا کریں، اور يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکیں کس سے، برائیوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ امت مسلمہ کے 4 فریضے اسلامی حکومت پر عائد ہوتے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ یہ 4 باتوں کا خصوصی خیال رکھنا ہے آپ اس حوالے سے۔ آج کے لیکچر کو بیٹا کنٹینیو کریں گے، آپ اپنی بکس بھی کھول لیں اس لیکچر کو لے کے، اور نوٹس بھی، کیونکہ میں لانگ کوسچنز بیٹا سائڈ بائی سائڈ آپ سے ڈسکس کروں گی۔ جی بچے، ٹاپک ہے ہمارا عمل بالمعروف کا، ہم نے کنٹینیو کرنا تھا۔ پیج نمبر 50 کے میٹ میں دیکھے گا، کوتاہی نہ کریں، سیکنڈ پیراگراف یہاں تک میں نے ریڈ کیا تھا، اس سے آنورڈ ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے ریلیونٹ میں چاہوں گی اب اپنے نوٹ سے لانگ کوسچن بھی سامنے کھول لیں۔ جی پیج نمبر 104 ہے بیٹا، اور لانگ کوسچن نمبر 5 ہے۔ میں ریڈنگ کرنے کے بعد اس کو ڈسکس کروں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کو گائیڈ کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، ہم نے اس حوالے سے رکھنا ہے برائی کو روکنے کے درجات، یعنی ہمارے ایمان کو درجات، یہ حدیث سے ثابت کرنی ہے ہم نے بات کہ ہم کس طرح برائی کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، یعنی ہمارا اگر ایمان کا درجہ سب سے بلند ترین ہے تو ہمیں برائی کو دیکھتے ہوئے کس سے روکنا ہے، زور بازو سے، زور بازو یعنی طاقت کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اسلحہ، ہتھیار، ٹھیک ہے، جو بھی جو ہے دین اسلام میں جیسے تلوار ایک سمبل ہوتا ہے جہاد کی غرض سے، ٹھیک ہے، تو یہ طاقت کے ساتھ برائی کو روکنے کا احکامات ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر ایمان کمزور ہے، اس کی ہمت نہیں ہے، اس حد تک جو ہے استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر برائی کو زبان سے روک دے، یعنی یہ ایمان کا درمیانہ درجہ کیا ہے کہ اگر ہم برائی دیکھ رہے ہوں، ہمارے ارد گرد برائی ہو تو ہم اسے زبان سے روکیں، یہ ایمان کا درمیانہ درجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے برائی میں مبتلا ہے تو ہم اپنی زبان سے اس شخص کو اس حوالے سے ہدایت فرمائیں اور برائی کے نقصانات سے آگاہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر کہا گیا کہ اس کی ہمت نہ ہو اگر ایمان بے حد کمزور ہے، ایمان کا آخری درجہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 درجات ایمان کے بیان کیے جا رہے ہیں، بہت کمزور ہے ایمان، تو ہم کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے برائی کو روکنے کے لیے زبان کا یا ہتھیار کا استعمال کیا یا طاقت کا استعمال کیا تو ہماری جان کا جو ہے ہمیں خوف میں مبتلا ہے، تو ہم اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری اس ایمان کے اس درجے کو بھی جو ہے اجر دے گا کہ ہم برائی کو دیکھتے ہوئے کم از کم اسے دل میں برا جانیں۔ یہ تھے ایمان کے 3 درجات۔ پھر کہا گیا اگر ہم دیکھیں کہ ہم برائی کے ایمان کے کس درجے پہ ہیں، کہا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا ایمان باقی رہ جاتا ہے کہ نہ تم نے طاقت اس کا استعمال کیا، نہ تم نے جو ہے زبان کا استعمال کیا برائی کو روکنے کے لیے، نہ تم نے اس برائی کو دل میں برا جانا، تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ ایمان کا کون سا درجہ رہ جاتا ہے، یعنی ہمیں ہر ممکن ان 3 طریقوں کو اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہوئے جو ہے برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے برائی کو روکنے کے بارے میں ہدایت۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے تفصیلی سوال نمبر 5۔ یہی حدیث ترجمہ میں دوبارہ نہیں پڑھوں گی، صرف میں وضاحت پڑھ دوں گی۔ اس حدیث سے 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ برائی کو ہاتھ سے روکنا ایمان کا سب سے بہترین درجہ، یعنی یہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں تو اپنے ایمان کے بلبوتے یعنی ایمان کے جو ہے راستے پر چلتے ہوئے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا درجہ بتایا گیا زبان سے، اگر انسان برائی کو اپنے سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے دل سے برا جانے، ایمان کا کمزور ترین درجہ آپ بیان کرو گے کہ اگر برائی کو ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اسے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ بہت ہی آسان یہ کوسچن ہے، ٹک کر لیں اس کو۔ میں کنٹینیو کروں گی ریڈنگ
اور اس کے بعد میں آپ سے امر بالمعروف کی شرائط ڈسکس کروں گی۔ امت کا ہر فرد اپنی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے، یعنی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ہم بالکل بھی اس بات سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ یہ فرض ہمارے والدین ادا کر دیتے، ہمارے بہن بھائی ادا کر دیتے، ہمارے اساتذہ ادا کر دیتے۔ ہر فرد اس بارے میں جواب دہ ہے، ٹھیک ہے، ہر فرد سے اس کا سوال ہوگا اس حوالے سے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوتاہی کریں گے یعنی سستی کریں گے اور ہماری سستی کی وجہ سے کوئی شخص دین اسلام قبول کرنے سے یا نیکی اس تک پہنچنے سے وہ محروم رہ جاتا ہے تو اور قیامت کے دن ہوگا کیا؟ آپ کے سامنے یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور دعویٰ کرے گا کہ یہ وہ شخص تھا تیرا، خود تو اسلام پر چلتا تھا، خود تو صراط مستقیم پر چلتا تھا، خود تو تیرے جو ہے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار لیتا تھا، تو نے اس پر فرض عائد کر دیا کہ یہ مجھے برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف بلائے، لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی وہ شخص تو فارغ ہو گیا، بری و ذمہ ہو گیا، اس نے سارا جو تھا اس چیز کا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا، اس شخص پر ڈال دیا جو اس کے پاس رہتا تھا اور جس سے اس کو ہدایت نہیں دی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے وہ کہے گا کہ اس نے تو مجھے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا، دین کی دعوت ہی نہیں دی، برائی سے روکا ہی نہیں، اس نے میری گمراہی اور میری برائی کا اصل ذمہ دار یہ ہے اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ یہ سوچیں، پھر ہر مسلمان کو اس بات کا جواب ابھی سے سوچ کے رکھنا چاہیے کہ پھر میں اس وقت کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے دین میرے تک پہنچا، مجھے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، احادیث کا علم تھا، لیکن میں نے نیکی کی ہدایت اور صراط مستقیم کا پابند اس شخص کو نہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص سے جو ہے سوال کرے گا اس فرض کے حوالے سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیا کہ نہیں دیا اور برائی سے روکا تو کیوں نہیں روکا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں اب لاسٹ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، میں چاہوں گی کہ ہر شرط کو بورڈ پہ ڈسکس کروں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط۔ شرائط کا مطلب بیٹا کنڈیشنز ہوتا ہے، یعنی اگر ہمیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تو کن شرائط، کن اصولوں، کن ضوابط کے تحت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سمپلی میں ان شارٹ بتاؤں گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تبلیغ کیسے کی جائے، تبلیغ کے اصول کیا ہیں۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول قرآن سے بتائے، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم نے سیکھے کہ تبلیغ کیسے کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فریضہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں چند شرائط بیان کی ہیں جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جن میں سے چند ایک باتیں درج ذیل ہیں۔ میں پیراگراف پڑھوں گی، اس کے بعد میں آپ سے لانگ کوسچن نمبر 6 ڈسکس کروں گی، چونکہ میں چاہوں گی کہ آپ ریڈنگ کے ساتھ یہ باتیں سیکھ لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ریڈ کر لیں گے تو آپ کو لانگ کوسچن نمبر 6 آلریڈی جو میں کنوے کر چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ہو رہی ہے دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم کیا لے سکتے ہیں اس کی شرائط میں؟ جبر سے اجتناب۔ جبر کا مطلب ہوتا ہے ظلم یا زبردستی، ٹھیک ہے، یا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے۔ دین کا سب سے پہلا اصول بیٹا یہی ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں جبر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرایا، دین کی باتوں سے آگاہ کیا، لیکن وہ سب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر انہوں نے کوئی کان نہ دھرے اور واپس چلے گئے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غصہ آیا اس سلسلے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم میں صرف اتنا جو کہا جا رہا ہے کہ ہم دین کی ہدایت لوگوں تک پہنچا دیں، ہم اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے لوگوں تک دین کی جو ہے باتیں پہنچائیں۔ قرآن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر،
ٹھیک ہے، کہا گیا کہ اے جو ہے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور باتوں سے جو ہے ڈرا، خوفزدہ کر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پیغام تھا کہ وہ آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. زبردستی تبلیغ سے روکا گیا. یہ دین کا پہلا اور لازمی اصول ہے. اور اس حوالے سے چند باتیں میں مزید بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی طاقت استعمال کی، نہ ہی کسی قسم کا لوگوں کو لالچ دیا. آپ نے دلائل کے ساتھ جو ہے گفتگو کی، غور و فکر کی دعوت دی لوگوں کو، جو ہے دین کے بارے میں تفتیش کرنے کا کہا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دین کی جستجو پیدا کی. اور آخرکار پھر کیا ہوا، وہ لوگ جو دین کی جستجو میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ قبول اسلام بھی کر لیا انہوں نے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے لوگ جوگ در جوگ یعنی گروہ در گروہ جو تھے وہ دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. یعنی یہ پہلی بات کسی طرح سے ہمیں رد نہیں کرنی کہ ہم نرمی کریں، رواداری کریں، محبت کریں اور جو ہے مروت سے کام لیں، درگزر سے کام لیں اور احتیاط سے تبلیغ کریں. ٹھیک ہے، لازمی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نوٹ سے بھی ڈسکس کر لوں کہ دین کے بارے میں کسی پر جبر کی اجازت نہیں. جبر یعنی زبردستی آپ لکھ سکتے ہو اس کا میننگ. ہم سب اس بات کے تو پابند ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت کا مطلب ہوتا ہے سچائی. حق کا سے لفظ دیا گیا حقانیت. ٹھیک ہے، تو حق سچ کو کہتے ہیں، تو حقانیت کا مطلب ہوا سچائی. اور کفر کی برائی پوری طرح وضاحت سے سمجھا دیں. یعنی نبی پاک نے لوگوں کو دین کی سچائی بھی بتائی اور کفر کی برائی بھی بتائی کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. فرق لوگوں پہ واضح کر دیا. اب یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی اور انتخاب پر منحصر ہے. یعنی وہ شخص آزاد ہے کہ وہ دین قبول کرے کہ نہ کرے. آپ جانتے ہو جتنے بھی نان مسلم جب کنورٹ ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر وہ پہلے دین کا مطالعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس دین کو جب بہتر پاتے ہیں تو پھر ہی وہ اس دین کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں جو ہے سر انجام دیں. یعنی دوسرا پوائنٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ. دلائل کیا ہوتے ہیں؟ ثبوت کے ذریعے، وضاحت کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، لاجیکلی بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی خوبصورت طریقے سے آپ گفتگو فرماتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے اور متاثر ہو جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو نماز کی پابندی سکھانی تھی اور نماز کی افادیت سکھانی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون تمہارے گھر کے دروازے کے باہر سے اگر نہر بہتی ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ غسل کرتے ہو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کہنے لگے کہ بالکل بھی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال جو ہے 5 نمازوں کی ہے. اگر تم 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہو، 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ٹھیک ہے، کتنے خوبصورت طریقہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ جس طرح ہمارے جسم پر 5 بار نہانے سے میل کچیل نہیں رہتا، اس طرح نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. تو یہ ترغیب کس طرح نماز کی دی گئی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر فریضہ لوگوں تک مثبت دلائل کے ساتھ پیش کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب وہ کسی کو دین کی طرف راغب کرنا چاہے تو اسے دین کی باتیں پوری وضاحت سے سمجھا دے اور مؤثر یعنی اثر رکھنے والے دلائل سے اسلام کی سچائی سے آگاہ کرے. یہ پوائنٹ تھا بیٹا کس حوالے سے؟ دلائل کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی کو جو تھی عقل اور ذہن کے حوالے سے تبلیغ کی، مثالوں کے ذریعے تبلیغ کی، علم دیا لوگوں کو، سچائی سے اپنا گرویدہ کیا. ٹھیک ہے، حقیقت بیان کی جسے لوگ جو ہے پرکھتے تھے، مثالوں سے سیکھتے تھے. اپنے فہم سے لوگوں نے جو ہے دین کو جو ہے پھر سیکھا. نبی پاک کی ان مثالوں سے جب لوگوں نے غور و فکر کیا تو وہ دین کے قریب ہوتے چلے گئے. اس کے بعد آپ ٹھوس دلائل، سچائی، ایماندارانہ بحث مباحثے، یہ واحد وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا. ٹھیک ہے، بحث مباحثہ مثبت لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی جو منفی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں دوسرے کے دین کی برائی آ جاتی ہے اس کو اس طرح کا مناظرہ نہ فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت دلائل اپنے دین کے پیش کیے جس سے لوگ دین کے قریب ترین ہوتے چلے گئے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک نے تبلیغ کس طرح کی.
یا ہمیں جو ہے یہ فریضہ کس طرح ادا کرنا ہے. 2 پوائنٹ میں ڈسکس کر چکی ہوں. ہمیں جبر نہیں کرنا, اجتناب یعنی رکنا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا پوائنٹ دلائل یعنی ثبوت ہو, وضاحت. یہ نہیں کہ ہم کوئی بات سمجھا رہے ہیں, دین کی کوئی گفتگو کر رہے ہیں, لیکن ہم اگلے کو منا ہی نہیں سکتے, ہم سکھا ہی نہیں سکتے کہ بات ہم کس حوالے سے کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مؤثر طریقے سے آسان ترین الفاظ میں جو ہے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ریڈنگ پہ آتے ہیں. نبی پاک نے کہا کہ تم پر یہ بھی لازم ہے کہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت سے کیا جائے. تو تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ حکمت اور نصیحت. یعنی آپ جانتے ہو ہمارے والدین بعض اوقات ہم اگر کوئی برے کام میں ہمیں مبتلا دیکھیں تو ہمیں بار بار روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, جس کو ہم نصیحت کے لیے جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ وقت پر پڑھیں, ٹھیک ہے, اور سیکھیں. ایسا کیوں کہا جاتا ہے, ہمیں نصیحت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ کیوں چاہتے ہیں, وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے, ٹھیک ہے, وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کے لیے خصوصی تھی. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت چاہی اور انہیں دین کے معاملے میں جو ہے عمدہ طریقے سے نصیحت فرمائی. ہر بات آپ کی ذات کا پہلو ہوتی تھی. جب ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن ہی تو آپ کے اخلاق ہیں. یعنی کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہ کرتے ہوں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی عملی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں آپ کی ذات کے ان پہلوؤں پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم بھی جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں, دین کا پیغام, تو ہم نصیحت کریں. ٹھیک ہے, اور حکمت کے ساتھ, حکمت کہتے ہیں دانائی کی گفتگو کو. ٹھیک ہے, ہر بات کی وضاحت اس طرح سے کریں کہ لوگوں کی عقل اس کو تسلیم کرے. پھر اس حوالے سے کیا مزید بتایا جا رہا ہے, اس پوائنٹ کو میں ڈسکس کروں گی آپ کے نوٹ سے بھی. حکمت و نصیحت, کہ کسی کو نیکی کی طرف مائل کرنا ہو یعنی متوجہ کرنا ہو تو یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں سر انجام دے. یعنی نیکی کا کام کی طرف لوگوں کی توجہ کروانی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر مثال بتاؤں گی کہ ترغیب دینی تھی یتیموں کی کفالت کے حوالے سے. یہ نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کس طرح سے دی کہ آپ میں سے کون چاہے گا کہ جنت میں میرے ساتھ ہو. یتیم کی کفالت کرنے کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح صراط مستقیم سمجھانا تھا کہ سیدھے رستے پر لوگ چلیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ ایک سیدھی لکیر کھینچ دی اور اس کے گرد کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیں. وضاحت یہ کرنی تھی کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے, اسلام ہی صراط مستقیم ہے. تو کتنے بہترین اور حکیمانہ یعنی حکمت والے انداز سے آپ نے نصیحت فرمائی کہ اگر تم یہ ٹیڑھے میڑھے راستے سے گزرو گے تو تم کبھی بھی اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو نبی پاک نے صراط مستقیم کہا. صراط مستقیم دین اسلام ہے, یعنی اس کو اپنا لو تو بالکل کامیابی سے اپنا جو سفر طے کریے, ہدایت کے راستے پر چل کر تم بھی آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کا عمدہ نصیحت کا طریقہ. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلاؤ یعنی دانائی سے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس عقل اور دانائی کی بنیاد پر ہی. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو ہے انسان مسعود ملائک ہوا, یعنی فرشتوں نے جو ہے عقل کی بنیاد پر ہی, جو علم کی بنیاد پر ہی جو ہے انسان کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا پوائنٹ, نرمی اور خوش گفتاری. یعنی ہمیں لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے, امر بالمعروف کی شرط ہے وہ تو نرمی اور خوش گفتاری. یعنی دین کی دعوت نرمی سے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ترغیب دی گئی کہ اگر تم اکھڑ ہوتے مزاج کے, تند خو ہوتے, تند خو کا مطلب ہوتا ہے, خو کہتے ہیں عادت کو, تند کہتے ہیں تیزی. عادت کی تیزی سے مراد غصے والی عادت کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور تمہاری بات سنتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نرمی خصوصی طور پر میں نے تم میں ڈالی, یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں نرمی ڈال دی. اور اگر تم اکھڑ ہوتے, یعنی خصوصی طور پر یہ آپ اس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص تبلیغ کرتا ہو اس میں یہ صفت موجود ہو کہ وہ لوگوں کو جو ہے نرمی کے ساتھ دعوت دے. اگر ہم دیکھیں نصیحت, اگر آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں,
اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے سختی اپناتے ہیں تو آپ اتنا ہی بگڑ جاتے ہیں اور اس اچھائی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن جہاں والدین آپ کو نرمی سے سمجھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنا مثبت پہلو جو ہے ظاہر کرتے ہو اپنے رویے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ جب بھی ہمیں نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے۔ اور یہاں پر مثال بیان کی جا رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جب تبلیغ کرنا تو دیکھنا نرمی سے بات کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میرا فضل و احسان ہے، یہ دونوں باتیں بیٹا انڈرلائن کر لیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت بھی نرمی کو ہی کہا گیا، اس کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر سختی اور اکھڑ پن سے کام لیا تو فائدے کے بجائے نقصان کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ اکھڑ پن کا مطلب ہوتا ہے غصے سے اگر کوئی بات یا سختی سے سمجھائی جاتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ نقصان ضرور ہو جائے۔ پھر کہا گیا کہ واعظ و نصیحت، واعظ دین کی اعلانیہ تبلیغ کو کہا جاتا ہے واعظ، ٹھیک ہے، اور نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، یعنی جس سے ہم گفتگو کریں اتنے خوبصورت طریقے سے دلائل کے ساتھ، بہترین مثالوں کے ساتھ جو ہے ہم اس بات کو بیان کریں کہ اس کے دل میں یہ بات خود بخود اتر جائے۔ یہ جو ہے سورۃ النساء سے اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مزید یہاں پر یہ پوائنٹ بتا دوں، خوش گفتاری کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ اچھی طریقے سے گفتگو کرنا، خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم جو ہے بد تہذیبی کے ساتھ گفتگو رکھیں گے تو کوئی ہماری دین کی یا اچھائی کی بات میں سننے میں بھی دلچسپی نہیں رکھے گا۔ ہم اگر اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے گفتگو کریں گے تو لوگ ہماری بات کی طرف توجہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید پوائنٹ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے خیر خواہی کا جذبہ، انسانیت کا، کی خدمت کا یا خیر خواہی کا جذبہ۔ یعنی اگر ہم لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلا رہے ہیں تو بیٹا اس کے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی بھلائی چاہتے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، ٹھیک ہے، آپ نے سلامتی والا دین لوگوں کی طرف لے کر آئے تھے، آپ نے اپنے اسوہ کے ذریعے دین پھیلایا، آپ نے غیر مسلموں سے نرمی اختیار کی، انہیں درگزر فرمایا ان کی غلطیوں کو، ٹھیک ہے، ہدایت کی طرف لے کر آئے، آپ امید کی کرن ثابت ہوئے تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ صرف اور صرف پیچھے کیا جذبہ تھا؟ خیر خواہی کا، یعنی آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، انہیں آخرت کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہو کر آئے تھے معراج النبی کے موقع پر، جب آپ نے عرش پر جو ہے مختلف جہنم کے درجات دیکھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ تھے امت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اپنی امت کی خیر خواہی چاہتے تھے، آخرت میں جہنم سے کے عذاب سے کے خوف میں مبتلا تھے کہ میری امت کا کوئی فرد جو ہے اس جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ایک ہدایت دینے والے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ خیر خواہی چاہتا ہو۔ یہاں پر امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کیا تم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہو؟ اگر تمہیں اندیشہ نہ ہو تو یہ 3 آیات تمہیں رسوا کریں گی تو ضرور تبلیغ کرو، یعنی 3 آیات کے مطابق اگر اپنی زندگی گزارتے ہو تو ٹھیک ہے پھر تبلیغ کرو، لیکن اگر تم ان آیات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں پاتے تو پھر تمہیں تبلیغ کا حق نہیں ہے۔ وہ 3 آیات کی کیا تھیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اتامرون الناس بالبر وتنہون انفسکم، کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہو یا لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو یا نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم خود کو بھول جاتے ہو، یعنی ہم لوگوں کو تو دین کی طرف، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن کیا وہ نیکی ہم خود بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہم تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو دین اس بات کی طرف کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں جو بات ہم ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر میں نماز نہیں پڑھتی ہوں گی تو میں کیا اپنی اولاد کو کہوں گی کہ نماز پڑھ دو، کیا وہ پڑھ پائیں گی؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے عمل کو جو ہے درست کرنا ضروری ہے۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ آیت درست ہے میرے عمل کے حوالے سے۔ پھر کہا لما تاکلون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی زبان سے جو بات کہنا اور اس کا اپنی ذات میں عمل میں نہ ہونا، یہ بھی جو ہے تبلیغ میں شمار نہیں ہوتا۔ پھر تیسری آیت بیان ہوئی ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه،
جن باتوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں ان کو خود بڑھ کر کرنے لگوں، یعنی جن باتوں سے کی میں نے تبلیغ کر دی اور بعد میں ان باتوں سے روکا، یعنی قول اور فعل میں تضاد ہونا، ٹھیک ہے، یہ تینوں باتیں اگر ایک جس انسان میں ہیں اس شخص کو ہی جو ہے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ خیر خواہی کا جذبہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مبعوث ہی جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا گیا، خیر خواہی کا جذبہ آپ میں موجود تھا، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کی اخلاقی اور روحانی پستیوں سے انہیں نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بتائی ہے جی 5ویں شرط، اور لاسٹ پوائنٹ میں نے ابھی آپ کو جس حوالے سے مثال بتائی تھی وہ اسی میں ڈسکس ہو گیا کہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، عمل کرنا یعنی ہمارا باعمل ہونا، ہم خود عملی مسلمان ہوں گے تبھی ہم دین کی تبلیغ کر سکیں گے، یعنی جو بات دوسروں سے کہی جائے یا جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہوں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کوسچن نمبر 6 آپ سے ڈسکس ہو گیا، یہ چند پوائنٹس جو تھے، یہ 6 شرائط ہیں جو کس حوالے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی جب بھی ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو ہمیں کن اصولوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمیں جبر سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں عمدہ دلائل مؤثر دلائل کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، ہمیں حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے، یعنی دانائی کی باتیں بتانی چاہیے، نصیحت سے کام لینا چاہیے، نرمی کا انداز اپنانا چاہیے، خوش گفتاری یعنی عمدہ طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ہمارے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میں کوئی عالم جو ہے معاشرے میں مشہور ہو جاؤں اور نیک نامی کماؤں، صرف ہمارا مقصد کیا ہو کہ میں کام اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اور ہمارا باعمل ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ یہ تھا کوسچن نمبر جو ہے 6۔ آج کے آپ کے لانگ کوسچن کے ٹاسک میں جو ہے میں بتا دیتی ہوں 5 and 6 ہیں، فرسٹ 4 آپ سے ڈسکس ہو گئے تھے، انہیں کمپلیٹ کیجیے گا، اور جو ریمیننگ شارٹ کوسچنز ہیں ان کو بھی ڈسکس میں نہیں کروں گی، وہ آج کے ٹاپک میں ہمارے کور ہو گئے ہیں، ٹک کر لیجیے گا کوسچن نمبر 1۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 اچھے معاشرے کا قیام کس طرح ضروری ہے، یہ پوائنٹ بیان کیے جا رہی ہے، یہ پوائنٹس بنا لیں اس کو کہ معاشرے کا ہر فرد دین کا توجہ سے مطالعہ کرے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتا رہے، نیکی پھیلائے اور برائی کو مٹائے۔ کوسچن نمبر 8 حدیث کا ترجمہ آئے گا اس میں جو بھی ڈسکس کی، اسلام جبر کا قائل ہے جی نہیں ہے، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہوا تھا، دیکھنا، نرمی سے بات کرنا، واعظ و نصیحت میں انداز ایسا ہو کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے۔ حکومت کی 4 ذمہ داریاں امر بالمعروف کے حوالے سے یہ میں پچھلے ٹاپک میں اور کوسچن نمبر 17 ڈسکس کر چکی ہوں۔ کوسچن نمبر 18 امر بالمعروف کی کوئی سی 4 شرائط، یہ آج کے ٹاپک میں نے 6 شرائط ڈسکس کی ہیں، ان میں سے کوئی سی 4 ہیڈنگز آپ ادھر لکھ سکتے ہو۔ تو بیٹا آج کا ٹاپک ڈسکس ہو گیا، آج کے ٹاپک سے ہم نے سیکھا کیا اور ہمارا جو ہے مورل ویلیو کیا ہے کہ بحیثیت ایک فرد ہم پر کیا لازم ہے بیٹا کہ ہم دین کا توجہ سے مطالعہ کریں۔ بحیثیت مسلمان یو آر بلیسڈ کہ آپ کو اسلامیت کی بک سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ زندگی کتنی تیز رفتار ہو چکی ہے، ہم کچھ بھی ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم دین کا خصوصی مطالعہ کر سکیں۔ تو بحیثیت ایک طالب علم آپ کے پاس ایک خصوصی موقع ہے کہ جو باتیں آپ اپنے ٹیچر سے سیکھ رہے ہو، اپنے اسلامک لیکچر سے سیکھ رہے ہو، انہیں اپناؤ، دین کا توجہ سے مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ دین کا نالج حاصل کرو، اور لوگوں تک جیسے آپ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہو اسے اپنے بہن بھائیوں تک، دوست احباب سے لازمی شیئر کرو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ ہم اپنے جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ بحیثیت فرد ہم آخرت میں جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم انڈیویجول جو ہیں ذمہ دار ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری جو اپنے حصے کی ہے آج سے ہی جو ہے پوری کرنی ہے تاکہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ جی بیٹا ٹاپک بہت آسان تھا، اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو، اللہ حافظ۔